أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تو इंशाल्लाह ताला आज की क्लास हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और आज की क्लास जो है वो थोड़ी डिफरेंट आप ये समझें, क्योंकि आज जो है मैं एक जिसे कहते हैं ना कि कभी-कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में या कुछ होती हैं कि आदमी जो होता है सोच में पड़ जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ एक दिन गुज़रा और मैं आप लोगों के साथ सोच रही थी कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये जुम्मा का दिन था, फ्राइडे को। और मैं जो थी आराम से हम लोग बैठे हुए थे सुबह में 10-11 बजे मेरा ख़्याल है इस तरह का टाइम होगा। और या साढ़े 9-10 कुछ इसी तरह के, यानी सुबह की अर्ली मॉर्निंग चाय वग़ैरह जो पी रहे थे। तो मैं किसी को जो है आई वाज़ टीचिंग समबडी। और मैं जो है मैं ग्रामर जिसे कहते हैं ना, मैं अरबिक ग्रामर जो है वो मैं पढ़ा रही थी। और मैंने कहा कि जो मैंने उस वक़्त जो थी जो मतलब ग्रामर को तो आप छोड़ें, तो ग्रामर का लेसन तो मैं आपको क्या मैं बताऊँ कि मैं क्या पढ़ा रही थी। लेकिन उसके पढ़ाने के ज़िमन में जो है मैंने एक उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक आयत पढ़ी। और मैंने आयत क्या पढ़ी कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। और मैंने कहा कि ये जिस तरह से इसके अंदर आया है, मजहूल आया है वर्ब, और इसके अंदर नाइब फ़ाइल ये है। और ये मैं जो थी उनको ग्रामर जो थी मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो ख़ैर वो बात जो है वो ख़त्म हो गई। उसकी कोई ये आयत मैंने पढ़ी और उस आयत पढ़ने के कुछ थोड़ी देर के बाद मेरी अम्मी का फ़ोन आया इस्लामाबाद से। और मेरी अम्मी कहने लगी कि इतना बड़ा ज़लज़ला जो है वो मतलब वो उसके झटके हमें महसूस हुए कि हम लोग निकल कर भागे, इतनी खौफ़नाक आवाज़ थी। और जो थे कि पंखे हिल रहे थे और सारी चीज़ें हिल रही थीं। और आपको मालूम है कि फ्राइडे को जो है ज़लज़ला आया था। तो वो अम्मी कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ हुआ नहीं, 6 पॉइंट कितने उस पे था और कहाँ-कहाँ वो इंडिया में भी था, क्या था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं, अम्मी कहती हैं ऐसी खौफ़नाक आवाज़ थी। और हम लोग निकल कर जो है वो कमरे से और घर से बाहर भागे हैं कि टेबल हिल रहा था, ऊपर जो है वो पंखे हिल रहे थे और हम निकल कर जो है वो बाहर चले गए। तो एकदम से मैंने वो सोचा कि उसी वक़्त मैंने आयत पढ़ी थी इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि जब ज़मीन जो है वो शदीद ज़लज़ले से जो है वो कर दी जाएगी। और तक़रीबन उसी टाइम पर जो है ज़लज़ले की जो है वो न्यूज़ आई। तो मुझे बड़ा एकदम से जिसे कहते हैं ना कि आदमी सोचता है कि अभी सुभान अल्लाह मेरे मुँह से ये बात निकली थी और मैंने ज़लज़ले की खबर सुन ली, तो आदमी थोड़ा-सा जो होता है दहल जाता है कि ये क्या है? तो वो मेरा जो था एक थिंकिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, कि जिसे कहते हैं ना कि इंसान का ज़हन जो होता है वो एक तरफ बढ़ जाता है, तो उसपे मेरा जो है ज़हन महव हो गया। और मैंने फिर जो है ये जो है सूरतुल ज़िलज़िल मैंने कहा कि चलो कि इस सूरा की जो है मीनिंग अगर हम लोग शेयर करें, इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा तो और ज़्यादा डिटेल में इसकी तफ़सीर हम करेंगे। लेकिन ये सूरा है क्या? मैंने कहा कि मुझे ज़रूर देखना चाहिए कि क्या इसके ऊपर ज़रूर तदब्बुर करना चाहिए। तो जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि जब हिला दी जाएगी ज़मीन भूचाल से। इज़ा का मतलब होता है कि व्हेन, जब। और ज़ुलज़िलतिल अर्दु यानी ज़मीन जो है हिला दी जाएगी। ज़िलज़ालहा, और ज़िलज़ालहा का मतलब क्या है कि हा जो है वो एंड में उसका प्रोनाउन है कि उसके ज़लज़ले से। एक तो ज़लज़ला का जो वर्ड है, जैसे अरबी में जो वर्ड होते हैं ना, तो ज़ल के जिसमें तकरार होती है, जो रेपिटिशन होती है, तो उसका मतलब है कि कोई चीज़ जो हो जो बार-बार, बार-बार हो। और जैसे वसवसा है
वसवसा जो होता है बार-बार आता है, वसवसा बार-बार आता है, इसमें वाव सीन की रेपिटेशन है। इसी तरह से कलकला कहते हैं, कलकला क्या है कि जो आप साउंड जिसमें तजवीद में आप रोकते हैं तो उसको आप बाउंस करती है सेकंड टाइम। तो इसी तरह से ज़लज़ला है। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा कि ज़मीन जो है वो अपने एक भूचाल के साथ वो बार-बार जो है शदीद हिला दी जाएगी। और व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा और ज़मीन जो है वो निकाल फेंकेगी। व अखरजा का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो निकाल फेंकना। कौन निकालेगी? ज़मीन खुद निकालेगी। अस्क़ालहा हा जो है वो एंड में उसका प्रोनाउन है कि जो कुछ वज़न, जो कुछ बोझ ज़मीन के पेट के अंदर है, वो सब निकाल के जो है फेंक देगी। तो ये जो आयत है, ये जो सूरा है, ये बड़ी जिसे कहते हैं कि क़यामत की निशानियों में से क़यामत के हाल बयान निशानी भी नहीं बल्कि जो क़यामत का हाल बयान करने वाली जो है सूरा जैसे कि आपको पता है कि उसका उसका जो है वो ज़िक्र किया जा रहा है कि ज़मीन जो है वो जब हिला दी जाएगी। जब कोई चीज़ हिला दी जाती है तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है? जब कोई चीज़ हिला दी जाती है, तो क्या होता है? अगर आप कहीं पे खड़े हैं और एकदम से कोई चीज़ हिलने लगे, तो क्या होता है सबसे पहले? हम डिस्टेबलाइज़ हो जाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो हमको सबात और जो स्टेबिलिटी अता की है, वो इसलिए की है कि हम बिल्कुल बैलेंस्ड हैं अपनी जगह पर, हर चीज़ जो है वो बैलेंस्ड है और हम आउट ऑफ बैलेंस नहीं हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ पे जाएँ या तो वो चीज़ हिलने लग जाए, तो हमारा जो है क्या होगा कि हम अपना बैलेंस जो है वो लूज कर लेंगे, राइट? और जब हम अपना तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रख सकेंगे और हम अपना जो है वो बैलेंस लूज कर लेंगे, तो उस वक्त जो है इंसान को क्या फीलिंग होती है कि मैं तो समझता था कि हर चीज जो है मेरे कंट्रोल में है। हम इंसान जो है वो इस खुशफ़हमी में होता है कि हर चीज़ जो है वो मेरे कंट्रोल में है, कहाँ पे क्या करना है, किधर जाना है, क्या मेरे फाइनेंसेस हैं, किस टाइम पे मैंने किधर ट्रैवल करना है, किस टाइम पे मैंने करना हर चीज़ जो है मेरे कंट्रोल में है। तो जब तक इंसान जो पे हर चीज़ एक जिसे कहते हैं ना इंसान एक उसमें रहता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, हर चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है। लेकिन जब ज़िंदगी इस तरह से हो जाए कि कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में जब ज़लज़ले रूनुमा होते हैं, जब इंसान हिला दिया जाता है, तो उसको अचानक एहसास होता है कि अल्लाह ताला की कुदरत का कि मेरी जो ताकत और मेरी जो कुदरत है वो असल में तो अल्लाह ताला की दी हुई है। वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मुझे वदीयत की गई है। असल में जो कादिर मुतलक जो ज़ात है वो उसकी है और मैं इस चीज़ को भूल जाता हूँ। मैं इस चीज़ को फ़रामोश कर बैठता हूँ कि असल जो कुदरत है, असल जो ताकत है, हर चीज़ जो है वो रब के हाथ में है। और ये थोड़ी देर के लिए जो मुझे जो फ़ील होता है कि मैं जो कुछ जो है मैं कर रहा हूँ, तो जिसे कहते हैं ना एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आप कहीं पे गोदी में लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ये किया, उसको आप छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कहीं पर कोई खुली जगह पे, तो ऐसे दौड़ने लगता है कि वो इतने खुशी से कि अब मैं जो हूँ कंट्रोल में हूँ। अब वापस जो उसको कोई आपको जाके पकड़ना होता है, तो चीखने लगता है, गोदी में उठा रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि नहीं अब चलो वापस जाना है, ये करना है, नहीं मुझे उधर ही जाना है, मुझे वही अपनी मर्जी चलानी है। तो छोटे बच्चे को जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमारी भी जो है ना हम भी ये टॉडलर ज़हनियत के साथ रह रहे होते हैं कि अब जो है इंसान जो है इसी तरह से उछलता-कूदता जो मर्ज़ी आए करता रहेगा और अल्लाह ताला की से जो जो लोग करीब होते हैं, जो समझते हैं जैसे अल्लाह ताला ने जो है सूरतुल फुरक़ान में डिस्क्राइब किया इबादुर रहमान जो हैं, जो ज़मीन पे चलते भी हैं तो आहिस्तगी से चलते हैं। कितनी बड़ी आयत है वो। कि जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो यमशूना हौना कि वो आहिस्तगी के साथ जो चलते हैं और कि उनका जो कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो उन आयतों का जायज़ा लेंगे। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं जो सूरतुल फुरक़ान में जो आती हैं जिसमें इबादुर रहमान का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जब वो ज़मीन पे चलते हैं कि आहिस्तगी से चलते हैं। जिस इंसान को अल्लाह का तक़वा होता है, जिस इंसान को अपनी रियलिटी का एहसास होता है, वो अकड़ के नहीं चलता। वो ज़मीन पर भी पाँव रखता है तो आहिस्तगी के साथ रखता है कि कल ये मेरे घर की छत होगी। कल जो ज़मीन जिस पर मैं आज पाँव रखता हुआ चलता दनदनाता फिर रहा हूँ और इसमें अपनी फसल बोता हूँ और जो मर्ज़ी आए ज़मीन में मैं करता फिरता हूँ, ये ज़मीन एक दिन मेरे सर की छत बन जाएगी। ज़रा मैं आहिस्ता से चलूँ, जिसे कहते हैं ना छत है ये ऊपर वाले ज़रा ये जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई ऊपर रह रहा होता है, ज़ोर-ज़ोर से कर रहा है तो कहते हैं यार सर के ऊपर ये लोग
کس طرح سے چل رہے ہیں ہمارے شور کرتے ہوئے. تو جو جو اللہ تعالیٰ کے جو عباد ہوتے ہیں، جو زمین پر بھی چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی جو متانت ہے، ان کی چال کی متانت جو ہے، وہ ان کے ایمان کا پتہ دیتی ہے. یہ ایسا ایمان ہے کہ جو ان کی چال تک میں جو ہے انسان کو نظر آتا ہے. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین جو ہے وہ جھٹکے سے جو ہے بار بار جو ہے بھونچال سے ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ جو ہے وہ اتار پھینکے گی. یعنی یہ زمین کی بھی جو حیثیت ہے نا، جیسے ایک ماں جیسے جو پریگننٹ ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا کتنی بھی وہ اس کو تکلیف ہو کچھ ہو، وہ اپنا بچہ جو ہوتا ہے وہ کیری کر رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ لیبر میں بھی جب جاتی ہے، اور جو خواتین سے سب جو گزر چکی ہیں ان کو معلوم ہے کہ اسی ٹائم پر ہی پش آؤٹ کرنے کو کہتے ہیں، کہ جس ٹائم پہ کنٹریکشن آ رہی ہوتی ہے، کہ اب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کنٹریکشن آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب بیبی کو جو ہے وہ پش آؤٹ کرنا ہے. تو اسی طرح سے یہ زمین بھی جو ہے یہ پریگننٹ ہے. کتنے لوگ مر چکے ہیں، کتنے ڈھانچے، کتنی کتنی طرح کی جو ہے سیکرٹس، کتنی جیسے کیا کیا صورتیں ہوں گی جو زمین میں پنہا ہو گئی، وہ لے کر جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پریگننٹ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیرسٹیلسز آئے گی، جب وہ زلزلہ آئے گا، تو تب زمین بھی جو ہے وہ پش آؤٹ کرے گی، وہ جو ہے وہ اپنا بوجھ جو ہے وہ اتار کے پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، اور اس وقت انسان کیا کہے گا؟ وہ انسان کیا کہے گا؟ ما لها، اسے ہوا کیا ہے؟ اسے ہوا کیا ہے زمین کو کہ یہ سب کچھ نکال کر جو ہے یہ پھینک دے رہی ہے. یومئذ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یومئذ تحدث، تحدث کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیان کرے گی اپنے اخبارها، یعنی اپنی خبریں. اخبار جو ہے وہ خبر کی جمع ہے، ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، یعنی اپنی خبریں جو ہے وہ زمین اپنی رودات جو ہے وہ خود بیان کرے گی. جس طرح سے تمام کی تمام جو سیکرٹس ہیں، تمام کے تمام جو راز ہیں جو سینے میں دفن ہوتے ہیں، اسی طرح سے زمین کے اندر جو جو کچھ ہے وہ سب نکال کے پھینکے گی، اور اپنی تمام باتیں، تمام سیکرٹ جو ہے وہ بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے، ربک کہ تمہارے رب نے، اوحا وحی کی اسے، کہ اسے حکم بھیجا، لہا اس بات کا، کہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جو ہے اب ساری وہ جو ہے وہ باتیں اگل دے گی. اس دن پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یومئذ اس دن کیا ہوگا کہ یصدر الناس، کہ اس دن آئیں گے لوگ گروہ در گروہ. یصدر الناس، کہ کوئی چیز ہوتی نا کہ یصدر، یہ ورڈ ہم نے کیا تھا فی صدور الناس، جب ہم سورۃ الناس کی جو تفسیر کرتے ہیں، یہ پرانے نوٹس میں سے تو جو صدرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدور، کہ کسی چیز کے جو سینٹرل پارٹ ہوتا ہے نا، ٹو گو بیک، جو صدر کہتے ہیں نا کراچی میں جو صدر کا علاقہ ہوتا ہے، لائک اٹ از اے ڈاؤن ٹاؤن، جو جہاں پہ جو جہاں سے شہر کی نبض جسے کہتے ہیں نا، جس ایریا میں ہوتی ہے، کہ جو شہر کا جو دل ہے. تو یصدر الناس کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ لوٹ لوٹ کر واپس جایا جائے. تو صدور جو ہے، اب آپ دیکھیں، اب دل جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ایک صدر ہے نا، ایک لنگز ہیں، یہاں پر آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ کا پورے جسم میں آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ہے ایکسچینج ہو رہا ہے. لیکن جو مین جو ڈاؤن ٹاؤن ہے، جہاں پہ جو آپ کی آکسیجن آتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ایکسچینج ہوتا ہے، وہ لنگز ہیں، وہ یہاں پہ ہیں. پھر اس کے بعد بیچ میں آپ کا دل ہے، اور دل کے اندر جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ بلڈ پیوریفائی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ صدر ہے، یہ جو ہے وہ سینٹر ہے. تو تو کیا آیت ہے کہ یومئذ یصدر الناس، کہ اس دن جو ہے لوگ لوٹ کر سینٹر مطلب واپس جائیں گے. اشتات، کہ گروہ در گروہ. اشتاتا کا مطلب ہوتا ہے کوئی سیپریٹ آؤٹ کر دینا. اشتاتا گروہ در گروہ. ابھی تو سب لوگ جسے کہتے ہیں نا سارے رنگ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. لیکن اس دن گروہ بن جائیں گے لوگوں کے.
کہ لی یرو کے دکھائے جائیں گے اعمالہم، کہ ان کو لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، لوگ گروہ در گروہ آئیں گے. جس طرح سے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا کہ تمہارے جو ہوں گے اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب الشمال ہوں گے، پھر جو سب سے آگے جانے والے ہوں گے سابقون. تو یہ گروہ در گروہ جو ہیں لوگ جو ہیں بڑھ جائیں گے گروہوں میں. ہماری جو کوئی سٹیٹس کی وجہ سے گروہ نہیں بنیں گے کہ کون کس سٹیٹس میں بلانگ کرتا ہے، کون کس فیملی میں بلانگ کرتا ہے، کون کدھر. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن چھانٹی جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. رائٹ. تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اس دن جو لوگ ہیں ان کی چھانٹی ہوگی، ان کے گروہ در گروہ بن جائیں گے اور یہ سب کے سب لوگ جو ہیں جمع ہوں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی ہی وہ اس کو دیکھ لے گا. سو من، کہ جو کوئی بھی یا عمل جس نے عمل کیا ہوگا مثقالہ. مثقالہ کا کیا مطلب ہے کہ کسی ویٹ، کسی چیز کا وزن، ذرۃ خیر، کہ ذرہ برابر بھی خیر ہوگی تو وہ اس کو جو ہے یراہو، اس کو وہ دیکھ لے گا. یعنی کہ وہ کس کو دیکھ لے گا کہ ذرا وہ ایک ذرہ بھی اگر اس نے نیکی کا کیا ہوگا تو اس کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اور جس نے کیا ہوگا مثقالہ بوزن ایک ذرے کے شر برائی، تو اس کو وہ دیکھ لے گا. تو اب آپ یہ جیسے کہتے ہیں نا، آج میں نے کہا نا آج کلاس تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. میں ایک اپنے دن کی روداد آپ کو جو ہے وہ سنا رہی ہوں. تو یہ سورہ جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے. اب آپ اس سورہ میں آپ دیکھیں کہ پوری کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جو ہے ہلا دینے والی سورہ ہے. اگر آپ اس سورہ کے نام کے اوپر جائیں کہ یہ جو سورہ جو ہے یہ زلزلے والی سورہ ہے، یہ ہلا دینے والی سورہ ہے، جو ہم کو اٹ از سپوز ٹو شیک us up، کہ جو وہ دن جب آئے گا کہ زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی، اور وہ اخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے تمام بوجھ جو ہے وہ اتار پھینکے گی. اور اس دن پھر انسان کہے گا یہ ہوا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی چیز جو ایک دم سے آپ کسی کے گھر میں کوئی بری خبر آ جائے، یا کوئی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے کہ کوئی کسی کی کوئی ایسی کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، تو اس ٹائم پر جو ہوتا ہے نا انسان کے جو ہوتی ہے نا پلاننگ، آپ کی یہ نہیں سوچتا انسان میں پلاننگ پریکٹیکل مائنڈ کیا کرنا ہے کیا، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے ہر چیز آنکھوں کے سامنے جو ہوتی ہے نا وہ دھندلی ہونے لگتی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ادھر موجود بھی ہیں کہ نہیں ہے. ایک اتنی انٹینس سینس آف پریزنس ہوتی ہے انسان کی کہ آپ اس وقت اس جو لمحے کی جو سنگینی ہوتی ہے اس کو آپ اس طریقے سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دماغ معاف ہو جاتا ہے، اور ایسی سینسیشن ہوتی ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. یہ دنیا کی ٹرائلز کی میں بات کر رہی ہوں. تو وہ تو یہ سب سے بڑی جسے کہتے ہیں نا قیامت، تو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ٹرائل ہے. اس دن کی بات کی جا رہی ہے جب ہر چیز جو ہے ہلا دی جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی، اور زمین اپنے بوجھ جو ہے وہ اگل دے گی، اور انسان کہے گا کہ ہوا کیا ہے. تو اب تو اور پھر اس کے بعد ہر چیز جو ہے نکال دیا گی، یہاں تک کہ انسان کی جو دوسری جگہ پہ قرآن میں آتا ہے وہ حصل ما فی الصدور، کہ انسان کے دلوں کے اندر کا حال جو ہے وہ تک جو ہے وہ کیا نکال دیا جائے گا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اذا بعثر، کہ وہ نہیں کیا کھڑا کر دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے کیا وہ سیکریٹ جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا سامنے نہیں آ جائیں گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سورہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہر چیز، ہر خبر جو ہے وہ زمین اپنی سناتی چلی جائے گی، اس لیے کیونکہ اس کے رب نے جو ہے حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اور لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ جو ہیں جمع ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہاں سے شروع ہوئی تھی، زمین سے. اتنی بڑی زمین نظر آتی ہے، وہ خالی اپنے آپ کو کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ وہ زمین کیا خالی کرے گی اپنے آپ کو. اب اس ملبے کے اندر انسان جو ہے کھڑا ہو کر دیکھے گا کہ یہ کائنات کو ہو کیا رہا ہے. اور اور انسان جو ہے وہ گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور گروہوں میں بٹنے کے بعد
پھر انسان کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو ہے ذرہ برابر بھی، یعنی کوئی چیز بڑی، پھر چھوٹے بنے گروہ، گروہ سے ہوتے ہوتے ہر چیز اتنی مائکروسکوپک لیول پہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ذرہ بھی نیکی کا ہوگا تو تم دیکھ لو گے، اور ایک ذرہ بھی برائی کا ہوگا تو تم دیکھ لو گے۔ اور ہم جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ اگل کے برائیوں کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اندر ہم نے جتنے اتنی برائیوں کے پہاڑ جو کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم ذرہ ذرہ بھی دیکھ لو گے۔ تو یہ جو ہے یہ ہلا دینے والی سورہ ہے۔ میں یہ سورہ میں سوچ کر میں نے یہ سنا، میں نے یہ سورہ کے بارے میں میرا ذہن جو ہے چلا گیا، کہ میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ میری امی نے، میں وہ آیت پڑھ رہی تھی اور میری امی نے کہا کہ زلزلہ آ گیا، اور ایک دم سے میرا ذہن جو تھا، جسے کہتے ہیں کہ دھک سے جیسے رہتا ہے نا انسان رہ جاتا ہے، میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ میں ابھی یہ آیت پڑھ رہی تھی اور میں نے ابھی زلزلے کی خبر سن لی، مجھے کچھ تو ایک یہ بھی ایک انسان کی ذات میں جو ہوتا ہے کہ ایک فیل ہوتا ہے کہ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان جو اتنا اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے کہ ذرہ برابر، کہ میری ذات جو ہے وہی ایک جو ہے ذرہ بے نشاں ہو جائے گی، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ایون ابھی جو ہم جو کتابیں جو ہم جن آیتوں پر ہیں سورۃ البقرہ کی، اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو یس وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کے بارے میں جو ہم جو آیتیں کر رہے تھے، تو اس کے اندر ایک چیز بڑی عجیب و غریب تھی جو میں نے آپ کو اس وقت بھی پوائنٹ کی تھی، کہ یہ کتنی عجیب سی اس کے اندر بات تھی کہ یہ آیت شروع ہوئی کسی اور چیز کے بارے میں، کہ منسٹرول سائیکل کے بارے میں اور پاکیزگی حاصل کرنے کے بارے میں، اور جب انسان جو ہے وہ پاکیزگی ہی حاصل کر سکتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ انٹیمیسی، مطلب آیت بالکل ڈیفرنٹ نوٹ پر گئی تھی۔ لیکن اس آیت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو، کہ تم اللہ سے بھی ملنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس بات کا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جس کسی سے ملنے کے لیے آپ جاتے ہیں، ہم گھر میں کیسے بھی حلیے میں بیٹھے ہوں، کسی سے ملنا ہوتا ہے تو انسان اپنے جو ہوتا ہے سب سے خوبصورت لباس یا سب سے صاف ستھرے کپڑے، کہ بھئی یہ کیا حلیہ تم نے بنایا ہوا ہے، کپڑے تو اپنے ڈھنگ سے پہن لو جا کر، یہی کہتے ہیں نا کہ کوئی کہیں پہ جانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو انسان اپنا جو ہے کپڑے نکال کے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو کپڑوں کو استری کریں کہ اس کی تمام کوئی رنکلز بھی نظر نہیں آئیں، کوئی دھبا بھی نہ ہو، اور بالکل کلین اپنے جو ہے بیسٹ فوڈ فارورڈ، آپ کسی سے ملنے کے لیے کسی پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو انسان بڑا جو ہوتا ہے نفاست کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہونے کے ہوتا ہے، کہ وہ انسان جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ صاف ہو، اور لباس پہ کوئی کوئی ظاہر ہے کوئی کوئی ایسا کپڑا پہن لے جس میں کوئی دھبے لگے تو کیا پہن کے جا رہی ہے، اس میں پورے یہ بالکل لگ رہا ہے میلا ہو رہا ہے، اسے صحیح سے چینج کرو جا کر، یہی ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملنے جا رہے ہو، جو اس کی ذات جو ہے القدوس ہے، اس کے دربار میں جا رہے ہو۔ اب ہمارے جو کپڑے جو اللہ کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں اس طہارہ حاصل کرنے کی جو ہے نا کتنی وہ ضرورت ہے۔ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھر میں میری امی ڈاکٹر تھیں، تو میری امی کام وام کرتی تھیں تو لوگ ہوتے تھے جو امی نے آ کر ہیلپ کر دیتے تھے۔ جیسے ہمارے محلے میں ایک خاتون تھیں جو کہ بالکل ہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ بہت ان کی کمر جو تھی بالکل ہی جھک گئی تھی، اور وہ بوڑھی تھیں، لیکن وہ جو تھیں اپنے اکیلی رہتی تھیں، ان کی کوئی اتنی فیملی کسی کے گھر میں وہ رہا کرتی تھیں، تو ان کی اپنی کوئی فیملی وغیرہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تھی نہیں، تو لوگوں کے گھر جا جا کے کام کرتی تھیں کہ کوئی مجھے جو ہے وہ پیسے ویسے دے دے، تو ہمارے گھر بھی آتی تھیں، وہ آگے سبزی امی رکھ کے چلی جاتی تھیں، تو سبزی وغیرہ جو ہوتی تھی ساری کاٹ واٹ دیتی تھیں بیٹھ کے صحن میں، اور وہ جو امی آتی تھیں تو امی کھانا جو ہے وہ بنا لیتی تھیں آ کر۔ تو آم، وہ جو خاتون جو تھی، مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اور ہم لوگ صحن میں کھیل رہے ہوتے تھے، اور وہ چرپائی بھی ہوتی تھی ادھر صحن کے اندر، اس میں وہ بیٹھ کر سبزیاں جو ہوتی تھیں وہ ساری کاٹ رہی ہوتی تھیں۔ اتنے ان کے کپڑے جو ہوتے تھے وہ اتنا غصہ کرتی تھی ہم لوگوں پر، ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے کہ تم لوگ بال دیکھو ادھر نہیں آئے، میرے کپڑے جو ہے نا میں نے ابھی نماز کے لیے ہے کہ مجھے وضو کیا ہوا ہے، میرے کپڑے جو ہیں صاف ہے، کوئی چھیٹا ویٹا نہ پڑے مٹی کا میرے کپڑوں کے اوپر، مطلب شی واز ویری پرٹیکولر۔ مجھے اب تک آج تک یاد ہے کہ وہ اس قدر وہ جو بھی ہوتا تھا کہ اپنے کپڑوں کی وہ بڑی وہ کرتی تھی۔
ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے بندے جب ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کیا لبادہ پہن کر، کیا گناہوں کو سے اپنے پوری پوشاک جو ہے وہ گرد آلود کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہی بات جو تھی، یہ میں سوچی تھی کہ ذرہ ذرہ انسان جو ہے وہ دیکھ سکے گا۔ اور لٹرلی میں اس وقت میں باتھ روم میں کھڑی تھی، دوپہر کے ٹائم کے اوپر تھا، اور پانی کا میں نے سوچا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے طہارت حاصل کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کتنا امیزنگ ہے۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں، جو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ از یغشیکم النعاس، یہ جو ہے غزوہ احد کی ہے، کہ جب مسلمان جو تھے وہ شکستہ پا ہو گئے تھے، انتہائی اس حالت میں تھے کہ دل بھی ان کے بوجھل تھے غم سے اور تمام طرح کے وسوسوں سے، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا، جب انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہوں، جب ہر چیز الٹی ہو رہی ہو، ہر تدبیر جسے کہتے ہیں کہ الٹی ہو جائے، تو تمام شیطان جو ہوتا ہے آ کے انسان کے دماغ پر بھی جو ہے نا وسوسوں کی بارش کر دیتا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ، رائٹ؟ تو اس وقت جو تھے، جو غزوہ احد کا بڑا چیلنجنگ ٹائم تھا، کیونکہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تھا اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ذکر کیا کہ جو تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے نیند ان کے اوپر بھیجی ایز امن۔ نیند اللہ تعالیٰ نے when he covered with you with drowsiness as tranquility descending from him، یعنی ایک امن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے اوپر من السماء، اور پھر ینزل اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ، ان کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ من السماء ماء، پانی، آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کیا چیز عطا کی، طہارت عطا کی، اور یذہب عنکم رجز الشیطان، کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے، جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز کے اوپر کوئی میل جم جاتا ہے، اگر آپ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جو پیٹیوں میں ٹیبلز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک کائی جم جاتی ہے اور وہ میل جم جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اس کو پاور واشنگ کر کے جو ہے نا اس کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا ایسے نہیں نکلے گی، تو وہ پانی اس سے جو ہوتا ہے پاور واشنگ کرتے ہیں، تو وہ جو کائی جو ہوتی ہے، جو جم جاتی ہے، وہ تب نکلتی ہے جا کر، کیونکہ وہ اسی طرح سے انسان کے دل کے اوپر جو ہوتا ہے نا، شیطان کی طرف سے یہ گند کی کائی جم جاتی ہے، یہ تمام ہمارے وسوسے، ہمارے خیالات، ہمارے تمام جو یہ جو جنون ہمارے دلوں پہ جو چمٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے یہ پانی جو ہے وہ نازل کیا، جس نے یہ جو رجز شیطان جو تھی اس کو دور کیا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اگر کوئی چیز کسی کے اوپر جم جاتی ہے نا، تو وہ اس کے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرنے لگ جاتی ہے، اور آپ کو کوئی چیز اگر پینیٹریٹ کرنے لگ جائے، جیسے کوئی مولڈ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کے اندر کوئی چیز گھسنے لگ جاتی ہے، تو اس چیز کو وہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے، رائٹ؟ جیسے دیمک کو اندر آہستہ سے چاٹنا شروع کر دیتی ہے، تو جب یہ رچ ہٹ گئی تو پھر دل جو تھا وہ مضبوط ہو گیا، لیربط علی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے دلوں کو ہم نے جو ہے وہ جوڑ دیا، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جب دل کمزور ہو گئے جو تھے وہ مضبوط ہوئے، جب دل مضبوط ہوئے تو انسان کے جو پاؤں جو زلزلے میں جو ہلا دیے گئے تھے، جو ایک انسان کے اوپر جو مشکل آتی ہے، جو آفت آتی ہے، جس سے جو ہے ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم اپنا توازن جو ہے برقرار نہیں رکھ سکتے، جب دل مضبوط ہوا تو پھر انسان کے جو اقدام تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثبات دیا، کہ وہ زمین پہ پیر جو تھے جو اکھڑ گئے تھے وہ جم گئے۔ تو یہ پوری کی پوری اتنی خوبصورت آیت ہے سورۃ الانفال کی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے۔ نیند جو تھی وہ امن لے کر آئی۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کو رات کو ساری انگزائٹیز آ جاتی ہیں، کہ ساری کے کچھ دماغ میں فکریں اور یہ ہوتی ہیں، تو انسان یہ سوچے جب میں سو جاتا ہوں تو کون ہے جو میرے تمام سسٹمز کو رینیو کر رہا ہوتا ہے؟ سارے کے سارے کہتے ہیں نا، آپ کو پوری باڈی آپ کی ریجووینیٹ ہو رہی ہوتی ہے، سونا بہت ضروری ہے، کہ آپ کی جو ہے جتنی دن بھر کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے وہ ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے سونے میں، تو جو میرے سونے میں مجھے دیکھ لیتا ہے، جو میرے ایک ایک جب میں سو رہا ہوتا ہوں میری باڈی کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے اس کی ذات، اتنے اپنے کندھوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں، اتنے تبارک الذی بیدہ الملک اسی لیے رات کو پڑھتے ہیں،
کہ اس کا بار برکت نام لیتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پوری ملک ہے، جس کے ہاتھ میں پوری ملکیت ہے، اس کا نام لے کر سوتے ہیں ہم۔ تو اپنے جو ذہن پہ ہوتا ہے نا، ہاتھ رکھ کے بولا کریں تبارک الذی بیدہ الملک، یہ میرا پورا ذہن بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری روح بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو سونے میں مجھے جو ہے ریپیئر کر سکتا ہے، کیا وہ جاگتے وقت میں جب میرے ہوش حواس ہوتے ہیں، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے اپنے کام کرنے کے، وہ میرے افیئرز نہیں سنبھال سکتا؟ وہ میرے تمام جو ہے کام صحیح نہیں کر سکتا؟ اسی لیے رات کو جو ہے سورہ ملک پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو سوچیں، جب سوتا ہے انسان تو پوری کی پوری ملک جو ہے، پوری ڈومینین جو ہے، پوری کنگڈم جو ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے سوتا ہے۔ تو یہ آیت جو تھی کہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ نیند کا بھی ذکر کیا گیا اور پانی کا بھی ذکر کیا گیا، اور پانی کس طرح سے آ کر جو ہے وہ دلوں کی کائی کو جو ہے، وہ جو شیطان نے جما دی تھی اس کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور پیروں کو جما دیتا ہے جو زلزلوں میں ہل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت جو تھی، اور میں یہ سوچ رہی ہوں، لٹرلی میں پانی کھول کے سوچوں کہ یہ پانی جو ہے اسی ٹائم کے اوپر جو ہے ایک دم سے نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ ان کا عمر سلیمان کا جو ہے وہ خطبہ آ رہا ہے کہ وہ پانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے، اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ خطبہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں پانی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس دعا کے اوپر ان کا خطبہ آ گیا۔ تو یہ سیکنڈ جو تھا، ایک دم سے مجھے ایسے لگا کہ میں کچھ سوچ رہی تھی اور ایک دم سے یہ جو ہے یہ دعا کی ایکسپلینیشن آ گئی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کی بات کر رہی تھی، اور میں اس بات کی بات کر رہی تھی کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور ہمارے پوری کی پوری پوشاک جو اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو گناہوں سے آلودہ ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ اب کیا شرمندگی میں، کیا ہم اللہ کے پاس کس منہ سے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ تو وہ دن جو ہوگا، جسے کہتے ہیں نا کہ سارے ہیلے، سارے بہانے، ساری امیدیں، ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، سارا وقت چلا گیا، کچھ اب چلتا نہیں ہے، تو اس دن مجھے کیا ہوگا؟ تو وہ ایک اللہ سے ملاقات کا دن ہے، اور یہ دعا جو ہے جس کے میں بتا رہی ہوں، یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ اٹ از ون آف دا دعاز کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم بحمدک، کہ وہ جو شروع میں نماز کے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے، یہ بھی ایک دعاؤں میں، انہی دعاؤں میں شامل ہے کہ جب آپ نماز میں تکبیر پڑھ کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے یہ دعا کی جائے، یعنی نماز بائی اٹ سیلف کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے قیامت کے دن کی طرح۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو سبحانک اللہم بحمدک کی بھی ایکسپلینیشن بتائی تھی کہ یہ دعا بھی جو ہے اس وقت کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں کرنے کے لیے سکھائی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جیسے ریہرسل ہے قیامت کے دن کی کہ اب تو میں آئی ہوں، میں تو انہی کپڑوں میں آئی ہوں، یہی کپڑے ہیں میرے بیچ میں، جو یہ میرا جو لبادہ ہے یہ ایسے ہی جسے کہتے ہیں گرد آلود ہے، اب گناہوں کی تھکن ہے۔ اب میں کیا دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم، کہ اے اللہ، باعد، کہ باعد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے نا بعید، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ دور کر دینا، باعد بینی، میرے، بینا و بینا خطایا، کہ میرے جو خطایات ہیں، میرے جو گناہ ہیں ان کے بیچ میں یا رب ایسا ڈسٹینس کر دیجئے، ایسی دوری کر دیجئے میرے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں نا، اس دن انسان کو ہوگا کہ یہ میرے جو گناہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم تو ایک ایک ذرہ دیکھ لو گے، اب میں اتنا بڑا جو ہے فائل لے کر اپنے گناہوں کا، اپنے بوجھ کا اگر کوئی پہنچے گا تو اس دن کیا ایسا ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ کیونکہ آپ کو، اس سے پہلے میں یہ دعا آپ کو سمجھاؤں، اور آپ یہ سوچیں نا کہ یہ جو گناہ ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گناہ جو ہے نا وہ دلوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے کوئی
کوئی دھبا ہوتا ہے اس کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین کی آیت ہے وَإِذَا، لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، یہ کہاں کی، مطلب ٹھیک ہے ہوا ہوگا یہ سب چیزیں جو ہیں اب دلوں کے اوپر جو ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کی اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے نا ایک زنگ چڑھ گیا، جو کائی جو ہوتی ہے نا وہ دلوں کے اوپر چھا جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا، کلا ان انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو آج دلوں پہ کائی چڑھی ہے نا، آج دلوں کے اوپر کائی چڑھ گئی ہے، اس دن وہ اپنے رب سے جو ہیں وہ محجوب ہو جائیں گے، کہ اپنے رب کے اور ان کے بیچ میں ایک حجاب آ جائے گا، کہ وہ اپنے رب سے ان کی جو ہے وہ دوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور تم یہ جو جھٹلاتے رہے تھے یہ اسی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ جو چیزیں، پھر اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم نے اور بھی آیتیں جو پڑھی تھیں، اس کے اندر ثم قست قلوبکم، اور دل جو ہوتے ہیں پھر وہ کائی اتنی چڑھتی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی چیز سولیڈیفائی ہو جاتی ہے، کوئی چیز آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہوتی ہے، شروع میں تو اس میں تھوڑا موئسچر ہوتا ہے، پھر وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک شیل بن جاتا ہے، تو یہ دل جو ہوتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ ہم آیت پہلے کر چکے ہیں سورۃ البقرہ کی، دل پتھروں کی طرح جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ دلوں کا حال ہے ہمارے، یہ ہمارے دلوں کا حال ہے کہ دل جو ہوتے ہیں وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان دلوں کے ساتھ جو ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ دیکھو تم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دو، کہ اس نماز کو اپنی جو ہے اپنے رب سے ملاقات سمجھو، اور جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تم دعا کرو اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت کما باعدت، یعنی یا رب کہ جس طرح سے آپ مجھ میں اور میری خطاؤں میں، میرے گناہوں میں ایسی ڈسٹینسنگ کر دیجئے، ایسی ڈسٹینسنگ کر دیجئے کہ جس طرح سے آپ نے کیا ہے کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے ایسٹ اور ویسٹ، جیسے مشرق اور مغرب، یعنی کہ ان کا مجھے اتنا دور کر دیجئے، یہ جو گناہ ہیں ان کی، میں ان کا بوجھ، میں ان کو اپنے سے آج دور دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس میں آیا ہوں، تو میں ان کو جو ہے وہ سب چیزیں چھوڑ مجھ سے دور کر دیجئے ان کو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہم نقنی، کیا، اللہم نقنی، کہ مجھے پاک کر دیجئے، پیوریفائی کر دیجئے، من فرام خطایا، کہ میری جو خطا ہے، میری جو گناہ ہے اس سے مجھے اس طرح سے پاک کر دیجئے کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جس طریقے سے جو ایک سفید جو ہے انسان کا جو ثوب، جو لباس ہوتا ہے، سفید کپڑا جو ہوتا ہے وہ سٹین اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک سفید پاکیزہ کپڑا، جو انسان کی جو روح ہوتی ہے نا وہ ایک اسی طرح سفید پاکیزہ کپڑے کی طرح ہوتی ہے جب دنیا میں آتی ہے، تو جس طریقے سے جو ہے وہ کپڑا دھو دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یا رب جو ہے مجھے جو ہے آپ پاکیزگی عطا کر دیجئے، کہ یہ دھبے جو ہیں میری ذات سے دور ہو جائیں، اور من الدنس اللہم اغسلنی، اور مجھے دھو دیجئے، غسل کہتے ہیں نا اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے، کہ مجھے غسل دے دیجئے من خطا یا کہ اپنی جو ہے میری تمام گناہوں سے مجھے جو ہے دھو ڈالیے۔ ہماری تو یہی سوچتی ہوں یہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ کیسے دھلیں گے یا رب، یہ جو گناہ ہیں ہمارے یہ کیسے دھلیں گے یا رب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہمیں ان کو دھو دیجئے بالثلج والماء والبرد، کہ دھو دیجئے، برف سے دھو دیجئے، پانی سے دھو دیجئے، اولوں سے دھو دیجئے، یعنی کوئی بھی چیز جیسے یہ جو ہوتی ہیں ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں ان سے دھو دیجئے۔ اور کل وہ یہی بتا رہے تھے ان کا جو خطبہ تھا اس میں بھی یہی بتا رہے تھے کہ یہ جو تمام چیزیں ان کا ٹیکسچر ڈفرینٹ ہوتا ہے،
ٹیکسچر جیسے پانی سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ پانی سے دھو دیتے، پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جیسے اب ہماری اسکن ہوتی ہے، پانی سے اگر کچھ ایسی سپرفیشل کوئی مٹی وٹی ہے لگی ہوئی تو آپ پانی سے دھو دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جو انسان کے جو پورز ہوتے ہیں نا اس کے اندر چیزیں وہ ہوتی ہیں، تو آپ کو اسکرب چاہیے ہوتا ہے. تو آئس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا، آئس میں جو ہوتا ہے ٹیکسچر ہوتا ہے، آئس جو ہوتی ہے وہ تو کبھی کبھی وہ اندر انکرسٹ ہونے لگ جاتے ہیں ہمارے گناہ ہمارے دل میں. تو جس طرح سے اسکن کلاگ ہونے لگتی ہے نا، پورز آپ کے کلاگ ہونے لگتے ہیں، تو کوئی آپ کو اسکرب چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو اسکرب آؤٹ کرنا ہے. تو اسی طرح سے اس کی جو سختی ہوتی ہے، جو اس کا جو گرٹ ہوتا ہے، اس سے جو ہے ان کو اگر کھرچ کھرچ کے بھی میرے گناہوں کو نکالنا ہے یار، اب تو نکال دیجیے. اور پھر اولے جو ہوتے ہیں وہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اولے تو کوئی زور سے کسی شیشے میں پڑے تو اس کو توڑ دیتے ہیں. تو اگر ہمارے دل پہ اتنی سختی آ گئی ہے کہ ثم قست قلوبکم، تو وہ توڑ دیجئے ان کو. یہ جو ہمارے دل کے اوپر جو ہے وہ جو ایک وہ بن گیا ہے، جس طرح سے آیت ہم نے سورۃ الانفال کی بھی پڑھی کہ یہ جو رچ جو ہے شیطان کی، اس کو توڑ دیجئے تاکہ ہمارے دل جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، وہ ان میں جان آ سکے، وہ نرمی آ سکے ان کے کہ وہ دھڑکنے لگے، وہ زندگی سے جیسے کہتے ہیں کہ وہ زندگی ان میں دوبارہ دوڑنے لگے. اور پھر جب ہمارے دلوں میں جان آئے گی تو پھر ہمارے قدم جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے یہ نماز کی دعاؤں میں سے ایک ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، کہ میرے اور میرے درمیان ایسا ڈسٹنس کر دیجئے کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح سے آپ نے مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو ہے فاصلہ کیا ہے. اور مجھے دھو ڈالیے میری خطاؤں سے کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جس طرح سے ایک سفید کپڑا جو ہے وہ دھو دیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی، مجھے دھو ڈالیے میری خطاؤں سے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ آئس ہو، چاہے وہ اولے ہوں، کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ چیز، یہ دعا کون سکھا رہا ہے ہم کو؟ یہ دعا ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، جو کہ جسے کہتے ہیں کہ افضل ترین ان کا کردار، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو خلق عظیم ہیں، آپ تو ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا تو اخلاق جو ہے وہ ایسی عظمت کا حامل ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق ہوتا کیا ہے، جن کے آگے کے اور پیچھے کے گناہ تب سب دھلے ہوئے ہیں. آپ ہم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں ہم گنہگاروں کو کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جلال سے قریب ترین انسانوں میں کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو سمجھتا ہے، اللہ کے جمال کو سمجھتا ہے، جو جس کے سب سے زیادہ جو مقرب ہیں تو آپ ہیں. اور جو جتنا نزدیک ہوتا ہے نا، جیسے کچھ جسے کہتے ہیں جو آپ فرض کریں کہ کہیں پر کوئی آگ جلی ہوئی ہو، تو جو فائر کی جو سب سے کلوز ہوگا وہ اس کی تمازت کو، جو اس کی حرارت ہے آگ کی، وہ سب سے زیادہ محسوس کر سکے گا. تو جو سب سے زیادہ مقرر ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی خشیت اس کے اوپر طاری ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ میرے تو گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے، میں تو سب سے بڑا جسے مجھے خوشخبری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کو جسے کہتے ہیں نا جہاز جو ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر جہاز آسمان میں ہو دور ہو تو اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جب زمین پہ لینڈ کرتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے او ہو یہ تو اتنا بڑا جہاز ہے. یہ میں تو اس کی آواز اتنی زور کی ہے، اس کا تو سائز اتنا بڑا ہے، اس کے تو پہیے اتنے بڑے بڑے ہیں. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اتنا چھوٹا ہوں. ہم جو ہوتے ہیں نا، ہم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو جو جب اللہ سے دوری ہوتی ہے نا تو ہم جیسے جہاز کو آپ دور کر، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو ایگزامپل جو ہے سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم دور سے ہی ہر چیز کو جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کا سب سے مقرب ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ انسان کی، اپنی امت کی بے بسی کا حال دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے.
تو انہوں نے ہمیں تمام دعائیں سکھا دی کہ تم آج کھڑے ہو کے یہ دعا کر لو کہ اس دن مجھے اپنے گناہ نظر نہ آئے یا رب، میرے گناہوں میں اور مجھ پہ اتنی دوری کر دیجئے، مجھے اپنے گناہوں سے دور کر دیجئے، کیونکہ آپ محجوب ہو جائیں گے۔ اگر یہ دلوں پہ میری گند، یہ کائی، یہ غلاظت جمی رہے گی تو آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ سے جو ہے ہم پردہ ہمارا ہو جائے گا، تو نہیں، دھو دیجئے یا رب، دھو دیجئے ان گناہوں کو، جس طرح سے ایک سفید کپڑا جو ہے وہ تمام داغ سے جو ہے وہ دھو دیا جاتا ہے، جس طرح سے چاہے چاہے پانی ہو، چاہے برف ہو، چاہے اولے ہو، چاہے کھرچ کے نکالنا پڑے، چاہے توڑ دینا پڑے، کہ لیکن یا رب ان تمام چیزوں کو ہم سے جو ہے دور کر دیجئے۔ تو یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ تو یہ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ دوپہر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ دعا جو ہے اس کا جو ہے میں بارے میں سوچ ہی رہی تھی پانی کے بارے میں، اور پھر یہ اس کا ذکر آ گیا۔ شام کا ٹائم آیا، میں اپنا قرآن کا ریویو کرنے کے لیے میں لے کر بیٹھی، اور اس دن کی جو میری آیت تھی جو میں نے پڑھی وہ تھی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو کہ زمین اور آسمان کو سنبھالے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں نے آپ کو جیسے قصہ بتایا کہ اس دن زلزلے کی خبر میں نے سنی، اور پھر میں نے اپنی امی سے بھی کہا آپ شکرانہ کریں کہ الحمدللہ آپ لوگ سب محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو زمین اور آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے، ان تزولا، کہ وہ جو ہے زمین آسمان جو ہیں وہ زوال پذیر نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ذات ہے جو ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور لیکن یہ زمین اور آسمان اگر گرنے لگیں تو ان امسکہما من احد من بعدی، کون ہے اس کے علاوہ جو سنبھالے؟ اگر یہ چیزیں تتر بتر ہو جائیں، یہ نہس تہس ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں، زمین اور آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں، جسے زلزلہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ساری جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ موو ہوتی ہیں، زمین کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ ہر چیز جو اس کے اوپر جو سٹیبل حالت میں ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو اس کو سنبھالے؟ انہو کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ حلیم ہے۔ یعنی حلیم کا ورڈ ہم لوگ ابھی بھی لاسٹ آئی تھنک آدھ ہفتے پہلے بھی میں بتائی تھی، حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ فور بیئرنگ، کہ وہ سزا دے سکتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو سورہ فاتر کی اگر آپ آخری آیت پڑھیں، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترکا اللہ ظاہری، کہ اللہ تعالیٰ کسی اگر پکڑنے کو آئے تو کوئی بھی نہ بچے، لیکن ایک اجل مقرر ہے، اور جب وہ اجل آئے گی تو پھر جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو آیت تھی کہ ان اللہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پکڑے ہوئے ہے، اور کون ہے اس کے علاوہ جو کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حلیم ہے، اس کا حلم ہے، اور وہ غفور ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ یہ رات کے ٹائم کے اوپر، شام کے ٹائم پر یہ جو تھی یہ آیت میں نے پڑھی، تو صبح میں وہ ہوا واقعہ، پھر اس کے بعد جب شام میں بیٹھی تو اس دن بھی جو لیسن جو تھا، جسے کہتے ہیں کہ سورہ فاتر کی آیت پہ میں جب بھی پہنچی تو میں نے کہا سبحان اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہر چیز کو ہے وہ حلیم ہے اور وہ غفور ہے۔ یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کی جو مرسی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنی مرسی جو ہے، اپنا رحم جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے اس کے جلال کے اوپر، تو وہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ وہ ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ حلیم ہے اور وہ غفور ہے۔ اور پھر جب میں رات میں بستر میں لیٹی تو پھر یہ جو دعا جو تھی، جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی، میں پوری رات پتہ نہیں کتنی دیر تک میں یہی دعا پڑھتی رہی، کہ اور میں نے کہا کہ میں یہ دعا جو ہے پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر شیئر کروں گی، کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات لا، کہ نہیں ہے کوئی الہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا، جو کہ عظیم ہے، جو کہ عظیم ہے، جس کی یعنی اللہ کا جلالی نام، کہ وہ اس کی عظمت جو ہے وہ اتنی ہے کہ ہم جس کا اندازہ نہیں کر سکتے، جو آسمان و زمینوں کا جو مالک ہے، جس کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ آسمان زمین سنبھالنا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کی تسبیح ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی ذات جو ہے وہ عظیم ہے، وہ جلالی، جسے کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنا سکھا رہے ہیں، تو وہ اللہ کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح جو رب ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو، اور لیکن اس کے ساتھ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے جب وہ کرب کی حالت میں ہوتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے کہ عظمت کا ذکر کیا، اس کے جلال کا ذکر کیا تو اس کے جمال کا ذکر بھی آ گیا کہ وہ حلیم ہے، ساتھ میں کہ وہ حلیم ہے۔ یا رب تو، تیری عظمت تو ہے، تو عظیم تو ہے، تو اتنا بڑا تو ہے، جسے کہتے ہیں ہم کتنے چھوٹے ہیں، ہم کس قدر نہ ہونے کے برابر ہیں، انسگنیفیکنٹ ہیں، جس کے ہمارا کوئی زور نہیں ہے، لیکن یہ تیرا حلم ہی تو ہے، تیرا حلم ہی کی تو ہے کہ ہم جیسے جو ٹوڈلر ہوتا ہے نا کہ بھاگتے پھر رہے ہیں، ہم جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ الحلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، رب العرش العظیم، اب اس کے عرش کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جو کہ عظیم ہے، کہ وہ اس کا مالک ہے، اتنے بڑے عرش کا مالک ہے، اور اس کی عظمت کا اور اس کے جلال کا ذکر کیا گیا۔ پھر لیکن کہا گیا لا الہ الا اللہ، لیکن جو وہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو کہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، جو ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، وہی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میری ذات جو ہے، میری ذات کو سنبھالنے والی ذات جو ہے، تو میں، یا رب آپ کی عظمت ہے ایک، آپ کی جلال، آپ کا جلال ہے، آپ اتنے بڑے عرش کے مالک ہو، لیکن اس زمین اور آسمان کے بھی جو ہو آپ ہی مالک ہو، اس زمین اور آسمان کی ربوبیت آپ کے حوالے ہے، میرے ذات، میری جو ذات کا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی، یہ اللہ سے قریب ڈرا کرنے کا طریقہ کہ ایسا نہ ہو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے قریب قرب کیسے حاصل کریں، تو آپ ہو سب کچھ لیکن میرے رب بھی تو آپ ہی ہو، میرے رب جو ہو وہ آپ ہی تو ہو۔ میں حیران، آج کل میں کوئی ایک ڈاکیومنٹری چل رہی تھی، اس کے اندر دکھایا کہ وہ جو تھی نا، یہ جو بٹر فلائز ہوتی ہیں، اور بٹر فلائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیٹر پلر ہوتا ہے، اس سے بنتی ہے، وہ جو ہے وہ کیٹر پلر سے ہیچ ہوتا ہے نا، پھر اس سے وہ کیٹر پلر جو ہوتا ہے وہ ہیچ کرتا ہے انٹو اے بٹر فلائی، تو وہ دکھایا کہ ایک کیٹر پلر جو تھا وہ کوئی اسپیشل، وہ نیچے گر جاتا ہے، پتے کے اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، تو ایک چونٹی ہوتی ہے، آ کر اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے، اور وہ چونٹی اس کیٹر پلر کو کھینچ کر جو ہے وہ لے جاتی ہے بل کے اندر، جو چونٹیوں کا جو بل ہوتا ہے نا، جو اپنے جو انڈر گراؤنڈ میں بناتی ہیں، وہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں، وہ انڈر گراؤنڈ انہوں نے اس کے پورا کیمرہ لگا کے وہ دکھایا۔ اب اس کو وہ لے کر جاتی کہ وہ اتنا موٹا، اچھا خاصا تازہ جو ہے وہ کیٹر پلر ہے، اور اس کو سب کی سب چونٹیاں جو ہیں وہ نوچ کر جو ہے وہ کھا لیں گی، ان کی خوراک بن جائے گا، لیکن وہ کیٹر پلر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ جو ہے ایسی آواز نکالتا ہے کہ جو ان کی جو کوئین جو ہے، جو ان کی جو ملکہ جو چونٹی ہوتی ہے نا، اس کی جیسی وہ آوازیں نکالتا ہے، اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں یہ اس کی آواز نکالے، تو بجائے ایسے کہ اس کو کھائیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو ہماری شاید وہ کوئین ہے، اس کو الٹا کھلانا شروع کر دیتی ہیں چونٹیاں، اور کتنے سال تک، 1 سال تک یا 2 سال، پتہ نہیں کتنے عرصے تک اسے کھلائے جا رہی ہیں، کھلائے جا رہی ہیں، وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک پورا کرسٹ بن جاتا ہے وہ پیوپا کا، اور پھر اسی بل کے اندر سے اسی بل کے اندر سے وہ کیٹرپلر میں سے ایک بٹر فلائی نکل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا اس کی سروائیول کا کہ اس کو یہ وہی بھیجی کہ تم نے ایسی آواز نکالنی ہے کہ وہ تمہیں سمجھیں گی کہ تم کوئین ہو، اور اس کو الٹا انہوں نے کھلایا پلایا، جیسے کہتے ہیں کہ فرعون کے محل میں وہ اینڈ اپ ہو گیا تھا، اور لیکن اس کو انہیں نہیں پال دیا، وہ جو اس کی جو دشمن تھے، وہ اللہ تعالیٰ جو واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ کی شان دے گئی کہ وہ کیٹر پلر جو ہے، میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ چونٹیوں نے پال دیا جا کر اس کو،
تو یہ اللہ کی ربوبیت نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ وہ ایک کیٹرپلر کو بھی اس نے پال دیا اس کے دشمنوں کی نرغے میں، رب السماوات والارض ورب العرش الکریم، اور پھر وہ جو رب جو ہے وہ عرش کریم کا، پہلے کیا ورڈ آیا تھا؟ عرش عظیم، رائٹ؟ ہم نے جو دعا کے شروع میں تھا کہ تیرا عرش جو ہے وہ عظیم ہے، جسے کہتے ہیں نا کسی کا جو ہوتے ہیں نا کسی کی عظمت ہوتی ہے، جو بادشاہ جو ہوتے ہیں نا ان کا جو پیلس ہوتا ہے وہ بڑا عظیم ہوتے ہیں، اس میں بڑے امپورٹنٹ ڈگنیٹریز اور سارے کے سارے جو بڑے جو ایلیٹس ہوتے ہیں وہی صرف جو ہوتے ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں اس کے محل میں۔ فقیر جو ہوتے ہیں نا، جو فقراء جو ہوتے ہیں وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا شان و شوکت ہے، کیا بڑے لوگوں کا یہ محل ہے، ادھر تو ہماری تو پہنچ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا بادشاہ جو ہوتا ہے نا، جس کی جو واقعی جو عظیم ہوتا ہے، وہ بڑا جنرس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا یہ میرے جو سب سے جو ہے، تو اس کی عظمت جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے فقراء کو جو ہے نا وہ ان کے بھی جو ہے وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ بلاتا ہے، کیونکہ وہ کریم ہوتا ہے، وہ جنرس ہوتا ہے، وہ واقعی میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ عظیم، اس کی عظمت جو ہے اس چیز کی، جس کی جو کبریائی ہے اور اس کی جو عظمت ہے، وہ اس کو اس کی وجہ سے اس کا کرم بھی ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو ہے کرم بھی، اس کا کرم جو ہے اس کی عظمت کی دلیل دیتا ہے کہ یہ کس قدر بڑا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا نا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم لوگ تو سب فقیر ہو، اے انسانوں تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی الحمید ہے، تو ہم تو فقیر ہیں اللہ کے آگے، فقیروں کا کام تو ہے مانگنا، ہم اللہ کے در پہ بیٹھے ہیں اور ہم اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں، اللہ کی جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں، اس کی پیلس کو دیکھتے ہیں، اس کی عظمت کو، اس کے عرش کو دیکھتے ہیں جس کی عظمت ایسی ہے کہ انسان کے دل دہل جائیں۔ انسان تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، میری ذات جسے کہتے ہیں نا ذرہ بے نشاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے در پر بیٹھے ہیں کیونکہ وہ عظیم الشان ہے، تو اس کی کرم کا بھی یقین ہے، اس کی عظمت جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے کرم کے دروازے بھی کھلے ہیں، تو وہ جو عرش جو عظیم تھا اس کو جس کو کہا گیا کہ یہ عرش جو ہے یہ کریم بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ عزت دیتے ہیں، جو کم ظرف ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں کہ جی تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو، کیونکہ ان کو کمپلیکس ہوتا ہے، تو وہ سب کو کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو جو ہے نا چھوٹا دکھا کر جو ہے نا خود کو بڑے بنتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم بڑے اسپیشل ہو، تم تو بڑے زبردست ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو جس کے لیے کوئی اگزامپل ہی نہیں، جس کے صفات اور اس کے اسماء حسنہ اتنے خوبصورت ہیں کہ جس کا کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے اور انفینٹ ہے، تو اس کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب جسے کہتے ہیں کہ اپنے ڈسٹریس میں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں، جو ہمیں جو دعا سکھائی وہ کیا سکھائی کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ وہ عظیم ہے، وہ حلیم ہے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، وہ رب جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض، اور جو کہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے۔ تو اس زمین پہ چلتے پھرتے کہ ہم میں کیٹرپلر کی طرح جو رینگ رہے ہیں، ہمارا بھی رب وہی ہے، یا رب ہمارا بھی رب وہی ہے، وہ رب العرش الکریم۔ تو اگر تیرا کرم ہے، تو ہی جو ہے وہ تکریم کرنے والا ہے، تو ہی جو ہے وہ عزت دینے والا ہے۔ اگر کوئی عزت ہے، کوئی کرم ہے، کوئی لطف ہے، کوئی حسن ہے، کوئی خوبصورتی ہے، کوئی قدر ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی کسی قسم کی بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہے، تو تیری ربوبیت کے وجہ سے ہے، تیرے کرم کی وجہ سے ہے کہ یہ بات جو ہے اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو ہے تو اس طرح سے میرا جو ہے وہ دن جسے کہتے ہیں کہ وہ ختم ہوا، اور بڑا عجیب و غریب سا دن گزرا۔ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی پھر ہم سلسلہ مزید کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔